अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अजमल जामी ऑफिशियल। आज इतवार है 24 मई 2026। जब सुबह के खुसूसी व्लॉग में आपको खुशामदीद कहते हैं। ईद की आमद से पहले रात गए बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो गई, बहुत बड़ी खबर सामने आई। 85 या 86 दिन हो गए हैं ईरान अमेरिका तनाज़े को। जंग भी हुई, सीज़ फायर भी हुई, और बिल आखिर पहला मौका ऐसा आया रात गए तकरीबन 1:45 बजे, जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट की और बताया कि ईरान के साथ बात बन गई है। अब ये बात कैसे बनेगी? आर्जी तौर पर बात बनी है, मुस्तकिल बनी है, आने वाले दिनों में ये क्या करेंगे, कौन सी बातों पर ईरान ने इत्तफाक किया, कहाँ अमेरिका ने इत्तफाक किया, और मैं व्लॉग शुरू करने से पहले ये क्यों कह रहा हूँ कि काफ़ी हद तक ये ईरान की जीत है। इसका सबूत अमेरिका से भी आ रहा है। पाकिस्तान का किरदार क्या था? पाकिस्तान के फील्ड मार्शल, पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला वहाँ पहुँचे, दूसरी बार पहुँचे। जब वापस आए तो एक तशवीश थी कि शायद बात नहीं बनी। लेकिन मैंने कल शाम के व्लॉग में आपसे अर्ज़ किया था कि अगर बात ना बनी होती तो पाकिस्तानी अस्करी क़यादत जो तेहरान के दौरे पर थी, वो म्यूज़ियम में या तेहरान का मश्क स्क्वायर है जहाँ पे फ़ॉरेन ऑफिस और दीगर सरकारी इमारात हैं, उसका दौरा ये लोग ना करते। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर उसका दौरा ना करते। ऐसे दौरे यानी किसी म्यूज़ियम की, किसी तारीख़ी इमारत का दौरा उसी सूरत में होता है जब बात बन चुकी हो। वो वापस आए, फिर उसके बाद रात गए ट्रंप ने ऐलान किया कि वो 1 ET ईस्टर्न टाइम जो बनता है, अब मुझे उसका हिसाब किताब नहीं आता, वो मुख्तलिफ ममालिक के ज़िम्मेदारों से बात करेगा टेलीफोन पे। और फिर न्यूयॉर्क टाइम, वॉल स्ट्रीट जर्नल और दीगर ने खबर देना शुरू कर दी कि बात बन गई है, और उसके इशारे मौजूद थे। होता यह है कि कोई 1:30 या 1:45 बजे जो ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पे पोस्ट की, उसका मैंने तर्जुमा कुछ यूँ किया। वो कहता है, मैं इस वक्त वाइट हाउस के ओवल ऑफिस में मौजूद हूँ, जहाँ अभी हमारी सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान आले सऊद। नोट करने की बात यह है कि इसने तमाम ज़िम्मेदारों के पूरे नाम लिखे, और पहली बार हमें भी इल्म हुआ कि पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं उनका पूरा नाम क्या है। मैं सुनाने लगा हूँ आपको। वो कहता है कि अभी हमारी सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान आले सऊद, UAE के मोहम्मद बिन जायद अल नहान, कतर के अमीर तमीम बिन हमद बिन खलीफा आले सानी, प्राइम मिनिस्टर कतर के मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम बिन जाबर आले सानी, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर अहमद शाह, पूरा नाम उसने लिखा। हमें तो इल्म था कि आसिम मुनीर उनका नाम है, सैयद आसिम मुनीर है, लेकिन उसने नाम लिखा सैयद आसिम मुनीर अहमद शाह। इनके वालिद गिरामी के नाम सैयद सरवर शाह था। तुर्किया के सदर रजब तैयब उर्दवान, मिस्र के सदर अब्दुल फताह अल-सीसी, उर्दन के बादशाह अब्दुल्ला दोम, बहरीन के बादशाह हमद बिन ईसा आले खलीफा, इनसे इस्लामी जमहूरिया ईरान और अमन से मुतालिक मुफाहमती याददाश्त के तमाम उमूर के हवाले से एक बहुत अच्छी कॉल हुई है। सबसे टेलीफोनिक कॉल हुई है। एक मुआहिदा बड़ी हद तक तय पा चुका है, जिसे अमेरिका, ईरान और दीगर मज़कूरा ममालिक के दरमियान हतमी शक्ल दी जाती है। अलहदा मेरी इस सिलसिले में बात इसराइली प्राइम मिनिस्टर बीबी बेंजामिन नेतन्याहू से हुई, जो कामयाब रही। मुआहिदे के आखिरी पहलू और तफसीलात पर फिलहाल बातचीत जारी है। इसका ऐलान चंद घंटों बाद किया जाएगा। शॉर्टली उसने कहा था। जब तक आप व्लॉग देखेंगे डिटेल्स आप देख चुके होंगे। मुआहिदे के दीगर निकात के अलावा आबनाए हुर्मज़ खोली जाएगी। ये उसने अपने ट्रुथ सोशल के तफसीली अंग्रेजी ट्वीट में ये बात की और कहा, थैंक यू फॉर योर अटेंशन, आपकी तवज्जो का शुक्रिया। रात कोई 12 बजे के करीब मैंने देखा कि जो रज़ा अमीर मुक़द्दम हैं ईरान के सफ़ीर पाकिस्तान में, इन्होंने एक बड़ा मानीखेज़ ट्वीट किया। जब ख़दशात थे, उम्मीद थी, क्लैरिटी नहीं थी, मुझे तो एक शायद से क्लैरिटी थी कि आर्मी चीफ़ का जो दौरा ईरान है वो जब ख़त्म हुआ तो तस्वीर जारी की ISPR ने और ईरानियन मीडिया ने कि आर्मी चीफ़ को ले जाया गया मश्क स्क्वायर में, म्यूज़ियम भी और दीगर सरकारी इमारात का दौरा, फ़ॉरेन ऑफिस ले जाया गया। तो उसमें ये बड़ी बारीक बात थी कि ये दौरे उसी सूरत में होते हैं जब दौरा मानीखेज़ और कामयाब हो। अगर बात ना बनी होती तो ज़ाहिर बात उन्हीं कदमों वो वापस आ जाते। और फिर ट्रंप ये ऐलान ना करता कि आज मेरी 1 बजे मुख्तलिफ ममालिक के लोगों से टेलीफोन होने लगा है। तो ये फिर रज़ा अमीर मुक़द्दम साहब आते हैं रात 12 बजे। वो कहते हैं, कुछ देर पहले मुझे पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने फ़ोन किया और मुबारकबाद दी ऑन दी अचीवमेंट ऑफ द नेगोशिएशन। मुज़ाकरात में जो अचीवमेंट्स और कामयाबियाँ उन्होंने हासिल की, उस हवाले से उन्होंने मुझे बताया। पाकिस्तान का हम शुक्रिया अदा करते हैं। दुनिया भर में जो ईरान की एम्बेसीज़ थी, उन्होंने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। मैं देख रहा हूँ कि इस मौके पर बिलखुसूस वो अनासर जो पाकिस्तान की इन काविशों का इदराक नहीं कर पा रहे थे,
اور اس کو نہیں مان رہے تھے ان کو بڑی جلن ہوئی۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ سیاسی پسند ناپسند ملک سے آگے چلی جائے۔ ملک ہے، جھنڈا ہے، پاکستان ہے، تو میں بھی ہوں، آپ بھی ہیں، اور سیاست بھی ہے۔ تو پہلے پاکستان کی بات کرتے ہیں، باقی بات بعد میں کریں گے۔ تو بہت ہی سگنیفیکنٹ پروگرس کا ذکر تو ISPR نے اپنی پریس ریلیز میں بھی جاری کیا تھا۔ اور پھر ایران کی یہ بڑی فتح کیسے ہے، اب اس میں ہے کیا، وہ میں بتانے لگا۔ ہوگا یہ، کچھ جو ایرانین ذمہ دار اور ویسٹرن میڈیا نے جو چیزیں چھاپیں، وال اسٹریٹ جرنل نے بھی ایک دو نقطے اس میں بیان کیے ہیں، اس میں اگر مگر کا پہلو ہے، لیکن خوشی کا مقام یہ ہے کہ بالآخر آپ سے عرض بھی کی تھی 2-4 روز پہلے کہ اب میرا خیال ہے جنگ کی نوبت نہیں آئے گی، بات آگے بڑھے گی۔ ٹرمپ نے دیکھیں جب اپنے بیٹے کی شادی سکپ کی اور پھر میموریل ڈے جو ہفتے سے شروع ہوتا ہے اور منڈے تک جاتا ہے، اس کی تقریب میں بھی جانے سے اس نے انکار کیا، اور پھر JD وینس کو اچانک وائٹ ہاؤس آنا پڑا، تو یہ سارے اشاریے کسی بھی صحافی کے لیے جو ان چیزوں پہ نظر رکھتا ہے وہ بغیر کسی اندر کی خبر کے سمجھ سکتا ہے کہ سم تھنگ میننگ فل اینڈ امپورٹنٹ از ہیپننگ اور ٹیکنگ پلیس۔ نو اٹ میک سینس، چاہے وہ آرمی چیف کے دورے کی جو میں مثال سناتا ہوں آپ کو۔ تو اب کچھ چیزوں کو سمجھنے کے بعد نظر یہ آیا مجھے کہ ہوگا کیا، اینڈ آف وار آن آل فرنٹ انکلوڈنگ لیبنان، تمام محاذوں پہ جہاں جنگ ہے وہ ختم ہوگی بشمول لبنان۔ یہ ایران کی پہلے دن سے، جب پہلے عارضی طور پر بھی سیز فائر ہوئی تھی تو ان کا یہ نقطہ زیر بحث تھا، ان کی یہ ڈیمانڈ تھی۔ ایران واحد ملک ہے جو لبنان کے حق میں کھڑا ہے، وہاں پر ظلم و جبر اور زور زبردستی جو علاقے ان کے قبضے میں لیے جا رہے ہیں اس کے اوپر ایران بول رہا ہے کھل کے۔ پھر وہ کہتے ہیں جی فریئنگ ایرانز بلاکڈ فنڈز، جو ایران کے فنڈ منجمد ہیں ایک عرصے سے ان کو کھولا جائے گا۔ اس کے اوپر ابھی اگر مگر کی گنجائش ہے، لیکن یہ بنیادی چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ لفٹنگ US نیول بلاکڈ اینڈ اوپننگ آف ہورمز، کہ جو امریکہ نے نیول بلاکڈ کر رکھا ہے وہ ختم ہوگا اور ایران اسٹیٹ آف ہورمز کو، آپ نے ہورمز کو کھول دے گا۔ withdrawal آف US troops فرام vicinity آف ایران، ایران کی سرحدوں یا ایران کے آس پاس جو ایرانین امریکی فوجی ہیں وہ وہاں سے واپس چلے جائیں گے۔ ایران کا مطالبہ تھا کہ اس خطے میں جتنے آپ کی بیسز ہیں وہ ختم کی جائیں، وہ بات پوری نہیں ہوئی، وہ بات نہیں مانی گئی۔ ہاں البتہ نیول بلاکڈ یا اس کے سرحد کے آس پاس جو میرینز یا بحری بھیڑوں کی صورت میں فوجی ہیں ان کو واپس جانے کے اوپر بات ہوئی ہے۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد دونوں ممالک 30 دن کے اندر جوہری معاملے کے اوپر بات کریں گے۔ 30 دن کا معاملہ آگے بھی بڑھ سکتا ہے، وال اسٹریٹ جرنل نے کل شام کہا تھا یہ 60 دن تک بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی فی الحال جنگ کا خاتمہ ہوگا، نیول بلاکڈ ختم ہوگی، آبنہ ہرمز کھلے گی، ایران کے لیے کوئی نرمی پیدا کی جائے گی فنڈز کے اعتبار سے، اور پھر جو جوہری معاملہ ہے یا افسودگی کا معاملہ ہے وہ زیر بحث آئے گا، وہ 30 دن یا 60 دن کے اوپر جا سکتا ہے۔ آگے ایران کیا کہتا ہے؟ اب ایرانین جو ذمہ دار ہیں وہ کیا کہتے ہیں، ایرانین میڈیا کیا کہتا ہے؟ وہ کہتے ہیں اچھا بائی دا وے جو اسماعیل بقائی صاحب ہیں جو مذاکرات میں ترجمانی کا کام کرتے ہیں، انہوں نے بڑی معنی خیز رات کو ٹویٹ کی، ایران کا نقشہ لگایا، تاریخ بیچ میں پرانی جو ہوتی ہے وہ لگائی، اور بتایا کہ ایک زمانے میں یہاں پہ رومن بھی آئے تھے، ان کی بھی سازش تھی، عرب میں جو فلپ آیا تھا اس کی بھی سازش تھی، ایرانین تہذیب ایران کے خلاف بڑے بڑے مہم ہمیں دیکھنے کو ملی، لیکن کامیابی کچھ نہیں ہوئی، ایران کی تہذیب اور ایران باقی رہا۔ یہ بڑا معنی خیز ٹویٹ تھا جو ٹرمپ کے لیے تھا، امریکہ کے لیے تھا۔ اب اس میں ایران یہ کہتا ہے کہ جو آبنہ ہرمز والا معاملہ جہاں پہ انہوں نے ایک اتھارٹی قائم کر دی اس مذاکرات سے پہلے 2 دن پہلے میں آپ کو کہا تھا ایران نے بڑی سمارٹ موو کی ہے کہ فوراً ایک اتھارٹی زون قائم کر دیا کہ یہاں سے گزرنے والے ہمیں اطلاع دیں گے، تو وہ اسی لیے انہوں نے کہتے اس کے اوپر انہوں نے لیوریج لینا تھا، اس کے ساتھ انہوں نے نیگوسیشن کو آگے دیکھنا تھا اپر ہینڈ کے ساتھ۔ ایران یہ چاہتا ہے اب کہ آبنہ ہرمز تو کھولیں گے ہم، لیکن اس کا جو معاملہ ہے وہ چونکہ ایران اور عمان کا زیادہ سردرد ہے سرحد کی وجہ سے، تو وہ دونوں اس پہ مل کے کام کریں گے، میکنزم اس میں ڈیفائن کریں گے۔ لیکن وال اسٹریٹ جرنل کیا کہتا ہے اس معاملے کے اوپر؟ بڑا معتبر اخبار ہے امریکہ کا، وہ یہ کہتا ہے کہ اگر ایران نے یہ جو عارضی اکارڈ ہوا ہے، یعنی عارضی جو معاہدہ طے پا رہا ہے جس کی ٹرمپ بات کر رہے ہیں، اگر اس پر ایران عمل نہیں کرتا تو پھر تو ہر صورت میں ٹرمپ جو ہے وہ حملے کرے گا، یہ اس نے ایک بات کر رکھی۔ اب آ جاتے ہیں اس کے اوپر اگر مگر چونکہ چنانچہ اور دیگر پنگوں کے اوپر۔ مائک پومپیو کا نام آپ نے سنا ہوگا، یہ ٹرمپ کے پہلے دور میں تھا، یہ CIA کا ڈائریکٹر بھی رہا ہے۔ اس نے یہ کہا، اب اصل میں ہوا یہ ہے کہ اس معاہدے کے بعد جو اسرائیلی لابی ہے نا، بالخصوص چاہے وہ امریکہ میں ہو، ویسٹ میں ہو، میڈیا میں ہو یا ان کے کانگریس میں ہو، ان کو بڑی چیخیں اور بڑے مسالے لگے ہیں۔ پومپیو کہتا ہے ڈیل جو ہے یہ تو اس کے برابر ہے کہ آپ پاسداران کو موقع دیں کہ اپنے آپ کو بلڈ اپ کریں اور ویپن آف میس ڈسٹرکشن جو ہیں وہ تیار کریں تاکہ دنیا کو ٹیررائز کیے رکھیں۔ یہ جو ڈیل آپ نے کی تو وہ تاثر دیتی ہے۔ اس نے حوالہ دیا کہ بھائی یہ تو ڈیل ویسی ہے جیسے اوباما نے کی تھی 4-5 لوگوں کے نام پہ جو ڈیل بنی ہوئی ہے،
اور وہ کہتا ہے یہ امریکہ فرسٹ کی بات نہیں آپ نے کی ٹرمپ، امریکہ فرسٹ تو یہ نہیں تھا، اور یہ تو اسٹریٹ فارورڈ قسم کا ایک معاملہ ہونا چاہیے تھا کہ اوپن دا ڈیم اسٹریٹ، کھولو اسے آپ نے ہرمز کو، اور پھر ایران کو یہ حق نہیں ملنا چاہیے تھا کہ اس کے پاس پیسے آئیں، اور پھر ٹیک آؤٹ ایرانین کیپیبلٹیز سو اٹ کین ناٹ تھریٹن دا گلوب، کہ ایران کی صلاحیت ختم کی جائے کہ وہ کسی کو خطرہ اس کے لیے محسوس ہو۔ اوباما دور والی ڈیل کی ہے، تو اس نے گویا ٹرمپ کے اوپر تنقید کی۔ میں نے یہ دیکھا ہی، تو اس کے بعد میں نے دیکھا کہ لنڈسے گراہم، اب لنڈسے گراہم کا ذکر میں کیوں کرنا چاہ رہا ہوں، یہ وہی بندہ ہے جب سی بی ایس نے خبر چھاپی، دیگر نے خبریں چھاپی کہ جی وہ نور خان ایئر بیس پہ ایرانین طیارے کھڑے ہیں، پاکستان نے چھپا لیا انہیں، اس نے کانگریس میں اس کے اوپر بات اٹھائی۔ اچھا یہ بندہ پیورلی اسرائیل نواز ایک بندہ ہے، لنڈسے گراہم۔ اب افسردگی کی بات یہ ہے، پریشانی کی بات یہ کہ وہ بندہ ہے جس کو پی ٹی آئی کے دور میں پاکستان بلا کے ہلال قائد اعظم سے نوازا گیا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے ٹرمپ کے ساتھ ہماری بات چیت کروائی تھی، اس کے بعد ٹرمپ نے دعوت دی تھی ہمیں وائٹ ہاؤس کی۔ تو ہم بھی تو عجیب ہے نا جی، سیاسی جماعتیں جتنی بھی ہوں، کہ اپنا بابا سیدھا ہو، الو سیدھا ہو، اور ٹرمپ امریکہ کی عاشر بات چاہیے ہو تو ہم فوراً میڈل بھی دے دیتے ہیں، اس بندے کو پیر بھی مان لیتے ہیں۔ تو یہ وہ لنڈسے گراہم ہے۔ اب یہ لنڈسے گراہم کیا کہہ رہا ہے کہ یہ معاہدہ تو آپ نے کر لیا، لیکن یہ اسرائیل کے لیے خطرہ ہے، یہ ڈیل بھائی، یہ ڈیل نہیں ہونی چاہیے تھی، اسرائیل کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ کیوں؟ وہ کہتا ہے اس سے اگر یہ رجیم ایران کی سروائیو کر جاتی ہے جو کہ کرنے جا رہی ہے، تو یہ بڑا پرابلم ہے، یہ رجیم باقی نہیں رہنی چاہیے تھی، یہ کیسے آپ جنگ بندی کر رہے ہیں۔ اور اس سارے معاہدے میں ایک بات جو آپ دیکھیں گے، وہ ایران اب یہ کہے گا کہ ہم جوہری ہتھیار نہیں بنائیں گے۔ یورینیم افزودگی کا ذکر ابھی نہیں ہوگا، وہ 30 دن یا 60 دن والے مذاکرات میں ہوگا۔ اب اس کو امریکہ اپنی فتح سمجھے گا کہ ایران نے کہا ہے کہ وہ جوہری ہتھیار نہیں بنائیں گے، ٹرمپ کو یہی چاہیے تھا۔ تو ایران تو پہلے دن سے کہہ رہا ہے کہ ہم جوہری ہتھیار نہیں بنانا چاہتے، وہ کہتے ہیں ہم پرامن مقاصد کے لیے جوہری توانائی چاہتے ہیں، جیسے پوری دنیا اٹامک ریئیکٹر سے توانائی حاصل کرتی ہے یا اس کے دیگر جو پرامن یوٹیلیٹیز ہیں اس پہ عمل پیرا ہوتی ہے۔ امریکہ تو یہ بھی مان گیا تھا کہ ایک جوہری پلانٹ آپ رکھ سکتے ہیں، تو اب یہ جملہ لکھا جائے گا۔ ایک صاحب ہے، ان کا میں ذکر بالخصوص کرنا چاہوں گا، جس کا ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل کی پوسٹ میں لازمی ذکر کیا۔ قطر کے 2 ذمہ داروں کا ذکر کرتے ہوئے اس نے ایک اور بندے کا ذکر کیا اور منسٹر اس کو لکھا، جن کا نام ہے علی التوحیدی۔ علی التوحیدی وہ صاحب ہیں جو فلسطین، اسرائیل اور دیگر جو معاملات ہیں، لبنان شبنان، اس میں بڑا اہم کردار ادا کیا۔ پچھلے ایک ہفتے کے اندر پاکستان کے علاوہ، ایک تو بات آپ نوٹ فرما لیں کہ پاکستان نے اس میڈیشن کو لیڈ کیا ہے، ثالثی کے اس معاملے کو لیڈ کیا ہے، لیڈ فرام دی فرنٹ کیا ہے۔ ثبوت چاہے آرمی چیف کا دورہ ہو، محسن نقوی ہوں، اس سے پہلے محسن نقوی کا جانا ہو، چائنا کے ساتھ اسحاق ڈار کا ملنا ہو، ٹرمپ کے ساتھ رابطہ ہو، اس پورے جنگ کے دوران جو آپ کی فوج ہے، عسکری قیادت ہے، وہ ڈی سی سے، واشنگٹن ڈی سی اور جے ڈی وینس سے جڑی ہوئی تھی۔ یہ صاحب جو علی التوحیدی ہیں قطری، قطر کا نمبر 2 آئے گا سعودی عرب کے ساتھ۔ ان 2 ممالک نے بڑی جان فشانی کے ساتھ کوشش کی کہ جنگ ختم ہو جائے، معاہدہ ہو جائے، آبِ ہرمز کھل جائے اور مذاکرات کے ذریعے باقی مسئلوں کا حل نکالیں۔ اب آپ نے نوٹ کیا کہ ٹرمپ نے اس میں یو اے کا ذکر بھی کیا، میں بعد میں بتاتا ہوں، لیکن علی التوحیدی وہ شخص ہیں، آپ کو یاد ہے کل پرسوں عرض کیا تھا کہ پاکستانی آرمی چیف اور وزیر داخلہ کے ساتھ ساتھ جو قطر کی ٹیکنیکل ٹیم ہے وہ بھی وہاں پہنچی ہوئی تھی، تو قطری ٹیم وہاں پہ موجود تھی۔ علی التوحیدی پلیڈ این امپورٹنٹ رول اس معاملے کو سیٹل کرنے میں پاکستان کے ساتھ مل کے، تو اس لیے اس کا نام بالخصوص انہوں نے ٹرمپ نے اپنے ٹروتھ سوشل کی پوسٹ میں لکھا ہوا تھا۔ جو پاکستان کے لیڈ کرنے کا معاملہ ہے، اس میں کوئی اگر مگر اس لیے نہیں رہی کہ کل جب آرمی چیف کا دورہ ختم بھی ہوا تو ایرانین ذمہ داروں نے، تسنیم نیوز ایجنسی نے، مہر نے، ارنا نے اور دیگر ذمہ داروں نے ایک ہی بات کہی کہ اگر کوئی ثالث ہے جس کے ذریعے پیغام رسانی ہو رہی ہے، جس پہ ہم یقین رکھتے ہیں، تو وہ پاکستان ہے۔ اور دنیا بھر میں جو ایران کے سفارت خانے تھے، انہوں نے ایک بڑی نئی کمیونیکیشن گیم رکھی نا، کہ مختلف سفارت خانوں سے ٹرول بھی کیا امریکہ کو، میمز بھی بنائیں، تانے بھی دیے، اور پاکستان کے حق میں آواز بلند کی۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان ایران دوستی زندہ باد، اس کا ذکر انہوں نے بالخصوص اپنے ٹویٹس میں کیا، جو اس بات کا ثبوت تھا کہ ایران اکنالج کرتا۔ اب میرا سوال ان تمام لوگوں سے، بالخصوص جو باہر بیٹھے ہیں، جو جل رہے ہیں، سڑ رہے ہیں کہ پاکستان کے حصے میں یہ عزت کیوں آئی ہے، ان کے لیے پاکستان کی عزت اسی صورت میں ہو سکتی ہے اگر کوئی من پسند کا بندہ ان کا رہنما یہاں پہ، ورنہ پاکستان نہیں ہونا چاہیے، ورنہ پاکستان کو عزت نہیں ملنی چاہیے۔ میرا مسئلہ یہ کہ پاکستان ہے تو آپ بھی ہیں، میں بھی ہوں، میری پسند اور آپ کی پسند بھی ہے، سادہ سی بات۔ اب ان کو کچھ سوچ نہیں رہا تھا، انہوں نے کہا جی کہ وہ دیکھیں وہ فیلڈ مارشل کا ذکر تو ہوا، شباز شریف کا ذکر کیوں نہیں کیا اس نے، ٹرمپ نے؟ بالکل ٹھیک بات ہے بھائی، یہ کچھ سوچنے والی بات ہے، مطلب یہ کوئی ایسا نکتہ ہے، یعنی
یہ تو ایسے ہی جیسے دودھ میں مینگنیاں ڈالنا ہو. آپ کو نہیں پتا پاکستان کیسے چلتا ہے, اور آپ کو نہیں معلوم کہ پرائم منسٹر گئے ہوئے ہیں, شہباز شریف وہاں چائنا گئے ہوئے ہیں. یہ کوئی بات ہے کرنے والی؟ یعنی کوئی اعتراض کی, یہ ویسے ہی جیسے لنڈسے گراہم یا مائک پومپیو تنقید کر رہے ہیں ٹرمپ کے اوپر. چلیں, دے گاٹ اے سالڈ ریزن, وہ اسرائیلی لابی سے پیڈ ہیں, ان کے اپنے معاملات ہیں, ان کے اپنے کھاتے ہیں, ان کا اعتراض تو بنتا ہے, تہاڈا اعتراض نہیں بنتا پائے. آپ کہہ رہے تھے پاکستان کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا, آپ کہہ رہے تھے پاکستان رسوا ہوگا, اللہ معاف فرمائے. یہاں پاکستان کو عزت مل رہی ہے, اور یہ عید سے پہلے عزت ملی ہے, اور وہ 85 دن کی جنگ, 85 دن کا تنازعہ اگر پاکستان کی وجہ سے, پاکستان کی ثالثی کی وجہ سے اس کی سیٹلمنٹ ہو رہی ہے, تو یہ تو شکر کا مقام ہے. پوری دنیا اس ڈیل, اس معاہدے کی طرف دیکھ رہی تھی. آئل کی پرائسز, انرجی کی پرائسز کہاں جا چکی تھی. آپ کبھی, میرا ان کا مسئلہ پتہ کیا ہے ان لوگوں کا, جو صرف یوٹیوب کے اوپر رینٹنگ کرتے ہیں اور مرچ مسالے والے تھامنے لگاتے ہیں. یہ یقین جانے, جیسے ہم کبھی کبھی کہتے ہیں نا مختلف سیاسی جماعتوں کے حوالے سے کہ یہ لوگ پڑھتے نہیں ہیں, یہ بھی نہیں پڑھتے. اگر یہ پڑھیں تو انہیں اندازہ ہو کہ فائنینشیل ٹائم یا بلوم برگ جو اکانومی کے اوپر لکھتے ہیں, ان کے اسیسمنٹس کیا ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ جنگ ابھی فوراً ختم بھی ہو جائے نا, تو اگلے 6-8 ماہ دنیا کو ہوش نہیں آنی. اس کے اثرات ایسے ہوں گے, اکانومی کے اس کے اثرات اتنے برے ہوں گے کہ ہوش نہیں آنی, ریکور کرتے کرتے وقت لگے گا. اگر جنگ طول اختیار کر لیتی مزید, تو ایران تو کہتا تھا ہم 5 سال کے لیے تیار ہیں, باقی دنیا تک کی باندھا. پاکستان کے پاس ریزروز کی صلاحیت ہے نہیں, ہماری نااہلی ہے, نکما پن ہے حکومتوں کا, ٹوٹل نکما پن ہے. عوام کے اوپر آپ نے بوجھ ڈالا ہوا ہے, پیٹرول 400 سوا 400 کیا ہوا آپ نے, لیوی کے نام پہ آپ 120 روپے ٹیکس لے رہے ہیں, ظلم ہو رہا ہے عوام کے اوپر. لیکن یہ اگر سپلائی کھلتی ہے, جو کہ کھل جائے گی, ایران سے پابندیاں ہٹتی ہیں, تو پاکستان ایران سے سستی تیل, سستا گیس لے سکتا ہے, اس میں فائدہ ہوگا. پاکستان ایمرج ہوا ہے ایک گلوبل سٹیج پہ ایک لیڈر کے طور پر, ایک ثالث کے طور پر. اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ امن کا سفیر پاکستان. تو امن کا سفیر پاکستان اگر ہو چکا, انڈیا جنگ میں پہلے آپ نے شملہ اونچا کیا اپنی پگ کا, اور اب دوبارہ ہوا ہے, تو بسم اللہ کہیں, مبارکباد دیں. اللہ حافظ.